बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस आग की जिसके साथ मुस्लिम लीग नून खेल रही है, और ये आग जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ऐसी आग जिसको दुश्मन के घर तक जाना था, लेकिन मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि उससे अपने घर को ही जलाया जाए। कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पर पूरी कौम रंजीदा है। मीर अली में पाक फ़ौज के 2 अफसरान और 7 जवान जो हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश करके, जिस पर पूरा मुल्क सोगवार था, सब उनकी जुर्रत को सलाम पेश कर रहे थे। ऐसे में मुस्लिम लीग नून ने सियासत का पंडारा खोला और उसमें से बीन निकाल कर बजाना शुरू कर दी, और इसका ज़िम्मेदार जो है कि सोशल मीडिया पर कैंपेन जो है वो शोहदा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी भी आपको बताएंगे कि शोहदा के बारे में क्या कुछ कहते थे, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बारे में इमरान खान और तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ था, और मुस्लिम लीग नून जो आज जो है इस आग से खेल रही है और फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रही है। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, जनाब वज़ीर इत्तलात बना दिए गए जो अता तारड़ साहब हैं, वो क्या कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि शोहदा की तौहीन और तज़यीक़ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ऐसे अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया जिसमें पाक फ़ौज के जवान और अफसर शहीद हुए, लेकिन एक सियासी जमात ने शोहदा की कुर्बानियों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज़ मुहिम चलाई जो काबिल मज़म्मत है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक सियासी जमात जो PTI पहले भी शोहदा के खिलाफ तौहीन अमेज़ रवैया अख्तियार कर चुकी है। PTI की सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। अगर तो हुकूमत जो है उसके पास सारे वसाइल होते हैं, उसको भी सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो जो ये इल्ज़ाम लगा रही है उसका सबूत है या नहीं। सोशल मीडिया इस वक़्त बहुत जो वक़्त की ज़रूरत है वो ये है कि इसको डायरेक्शन दी जाए। इस पर जो गलत काम हो रहा है उस पर कदगन लगाई जाए। पाकिस्तान में आपको पता है कि एक्स जो है, जिसको अब ट्विटर जो है, वो तकरीबन जब से PSL का आगाज़ हुआ था उस दिन से बंद है। बहुत से लोग इसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, बहुत से लोग इसको PSL के साथ जोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी होता है वो शुतर बेमुहार होता है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है, क्योंकि सब अनआइडेंटिफाइड इसमें लोग हैं जिनकी शनाख्त नहीं है। नाम किसका है, उसके पीछे कौन है। आपने वीडियो देखी होगी, 2-3 दिन पहले आई थी अनवर मकसूद साहब की। अनवर मकसूद साहब ने भी उस वीडियो में ये कहा था कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुझे शायद फ़ौज की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मार कुटाई मेरी की गई है, मुझे थप्पड़ मारे गए हैं। तो उनका एक वज़ाहती बयान सामने आया कि मैं जिस उम्र के हिस्से में पहुंच गया हूं, मुझे तो एक थप्पड़ काफ़ी है, मुझे क्या किसी ने मारना। और मेरे नाम से जो जाली अकाउंट्स बने हुए हैं, मैं बार बार जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे दरख्वास्त कर चुका हूं कि जो भी ये लोग हैं इनको पकड़ा जाए, मेरे नाम से जो अकाउंट चलाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। उन्होंने अपना मोबाइल भी दिखाया कि मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है उस पर इंटरनेट तो दूर की बात, इसमें तो कैमरा भी नहीं है। तो पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है उसको लगाम डालने की, उसको कानून के दायरे में लाने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है वो सबूतों के बगैर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो वज़ीर दिफ़ा है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी जो तनकीद के निश्तर हैं वो सीधे PTI की तरफ चलाए। उन्होंने कहा कि IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, ये सियासी जमात अपनी शनाख्त खो चुकी, आज ये बेनाम पार्टी है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक सियालकोट में वज़ीर दिफ़ा जो हैं ख्वाजा आसिफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मीर अली में गुज़श्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये की मज़म्मत करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और कैप्टन और जवान जो शहीद हुए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देने वाले हमारे मोहसिन हैं, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पूरी कौम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिल्कुल यकजा है, एक जान है, लेकिन यहाँ पर वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। अगर ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है और वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर इत्तलात के पास कुछ सबूत थे तो वो कौम के सामने पेश करते हैं कि PTI के ये अकाउंट्स हैं, उन्होंने ये ट्वीट्स किए हैं जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और मुल्क दुश्मनी है। लेकिन यहाँ पर भी हवाई तीर फेंका गया।
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شہداء سے متعلق اس سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا پر مہم چلائی اور شہادتوں کا مذاق اڑایا۔ وطن کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو نہیں سکتی۔ الیکشن میں اختلافات پر شہداء کو شامل کرنا انتہائی گھٹیا عمل ہے۔ بالکل اس میں بھی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ شہداء کی تضحیک اور پاک فوج کو متنازع کرنا اور اس طرح کی جو ہے شرمناک جو ہے سوشل میڈیا پر کمپین چلانا ان کے لیے بالکل کوئی معافی نہیں ہے، بہت گھٹیا عمل ہے۔ لیکن یہ خواجہ آصف صاحب وہی ہیں جن کی آپ سرچ کریں، ایک تقریر آپ کو ملے گی قومی اسمبلی کے فلور پر، جس میں میں ایک جملہ صرف ان کا بتا دیتا ہوں، باقی تقریر جس نے سننی ہے وہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر پڑھی ہے وہ جا کے سن سکتا ہے۔ یہ وہی خواجہ آصف صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ فوج ہمارے گوشت کو تو چھوڑیں، ہڈیاں تک جو ہے وہ نچوڑ کر کھا گئی ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب، آپ کا ماضی بہت متنازع ہے۔ آپ نے فوج کے بارے میں جو تقاریر کی گئی ہیں، آپ نے واشنگٹن میں ایک تقریر کی تھی جس میں جس طرح کا مسلم لیگ نون کے دور میں ڈان لیکس آئی تھی اور ڈان لیکس کے مطابق پاکستان کو اپنا گھر سیدھا کرنے کی تلقین کی گئی تھی، اور بھارت میں جو کچھ وہ 9 مئی وہ جو ممبئی اٹیکس تھے جس کو بھارت جو ہے وہ 26/11 کے نام سے یاد کرتا ہے، تو آپ کے قائد جو ہیں انہوں نے ڈان لیکس کی تھی، وہ خبریں چھپوائی تھیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا، طارق فاطمی صاحب کا جو انجام ہوا، پرویز رشید جو ہے ان کا کیا انجام ہوا تھا، وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایاز صادق صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب یہ 27 فروری کا قابل فخر کارنامہ پاک فوج اور ایئر فورس نے سر انجام دیا تھا، جس کے نتیجے میں ابھینندن کو پکڑا تھا اور 2 جہاز گرائے تھے۔ اس کے بعد آپ کے ہی جو آج کل سپیکر صاحب ہیں ایاز صادق صاحب، وہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور ان کے ماتھے پر پسینہ تھا، تب آپ قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے، آپ اسی لائن میں جا کے کھڑے ہوئے تھے جو فوج کے خلاف تھی، کیونکہ عمران خان نے تب سے لے کر اب تک ایک ہی نعرہ لگایا تھا جو آپ بار بار پی ٹی آئی کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ 9 مئی اور اس کے پی ٹی آئی ورسز فوج کے درمیان کیوں گھوم رہی ہے، اس کا پولیٹیکل موٹیو کیا ہے۔ عمران خان نے تب بھی نعرہ لگایا تھا یہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، لیکن آپ کے قائد جو ہیں وہ گجرانوالہ جلسہ پی ڈی ایم کا یاد ہوگا جس میں فوج کے خلاف انہوں نے تقریر کی تھی، باجوہ صاحب اور جنرل فیض اور ایک اور جنرل تھے، ان کا نام لے کر کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم آ کر آپ سے حساب لیں گے۔ اور آپ کے اپنے انٹرویوز پڑھے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم جب شروع ہوئی تھی اس کے 1 سال بعد آپ باجوہ صاحب کے گھر جا کے ملے تھے اور جو کچھ ایجنڈا تھا وہ آپ نے لوگوں کو بتا دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب آج کیا فرماتے ہیں، ماضی کے خواجہ آصف صاحب آپ کو یاد ہوں گے، اب وہ کیا کہتے ہیں، وطن کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو نہیں سکتی، الیکشن میں اختلافات پر شہداء کو شامل کرنا انتہائی گھٹیا عمل ہے، یہ سیاسی جماعت اپنی شناخت کھو چکی، آج یہ بے نام پارٹی ہے، کون اس پارٹی کو چلا رہا ہے، کون ملک سے باہر بیٹھ کر گالیاں دے رہا ہے، ملک کی خیر مانگنے کی بجائے یہ بد دعائیں دیتے ہیں، آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب، آپ نے جو تیر چھوڑا ہے وہ آپ ہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ کل جب گنڈا پور صاحب سے ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی، تو اس کا ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ عمران خان صاحب نے کیا تلقین کی تھی۔ عمران خان نے شمالی وزیرستان میں ہونے والے حملے پر افسوس کا اظہار کیا تھا، انہوں نے گنڈا پور صاحب کو کہا تھا کہ سب صوبے میں سیکیورٹی صورتحال کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھائیں۔ عمران خان کی وزیر اعلیٰ کو ہدایت سیکیورٹی معاملات میں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ تو یہ جو آپ بیانیہ بن رہے ہیں اس کا مقصد آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ جو بات چلی تھی آپ کے جید صحافیوں نے اس کی گواہی دی تھی، نجم سیٹھی صاحب نے، افتخار احمد نے، محمد مالک صاحب نے اور بہت سے صحافی جو بات کر رہے تھے، نصرت جاوید صاحب نے بھی پھر اس پر پروگرام کیا تھا کہ آپ کے قائد جو ہے نواز شریف صاحب ان کا حلقہ کھولنے کی باتیں جاری ہیں۔ عمران خان نے جو ڈیمانڈ کی تھی کہ 4 حلقے کھولیں اور دھاندلی اور مینڈیٹ چوری کو واپس لائیں، دھاندلی کا ثبوت انہوں نے کہا تھا ان 4 حلقوں سے نکل آئے گا، اون چودھری، نواز شریف اور اسلام آباد کے تینوں میں سے کوئی بھی حلقہ اور ایک پشاور کا حلقہ۔ اس پر آپ کے صحافی جو ہیں جو آپ کے قریب سمجھے جانے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حلقہ 130 کھولے گا، نواز شریف کا حلقہ کھلے گا تو وہاں سے نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں، اس کے ثبوت سامنے آئیں گے اور آپ کے قائد کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو بیانیہ آپ لے کے آ رہے ہیں
شہداء پر سیاست آپ لوگ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے دو بیان بڑے سامنے آئے، ایک تو کے پی حکومت کی طرف سے اور دوسرا مرکز کی طرف سے۔ کے پی حکومت کی طرف سے جو ہے مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر ڈاکٹر سیف، انہوں نے جواب دیا ہے وزیر اطلاعات کو۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے پاک فوج کے خلاف غیر ملکی اخبارات میں اشتہار شائع کروائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک سے عوام کی خون پسینے کی کمائی چھین کر بیرون ملک محلات بنائے۔ جھوٹے عہدوں پر بیٹھ کر وزارتیں حاصل کرنے والوں کا شیوا ہے کہ مخالفین پر جھوٹے الزامات لگائیں۔ پی ٹی آئی ایک محب وطن جماعت ہے جس نے برے وقت میں پاکستان کو نہیں چھوڑا۔ ہم پاکستان کے شہری اور اسی سرزمین کے بیٹے ہیں، یہیں پیدا ہوئے اور یہیں مریں گے۔ ہم علاج کے لیے لندن بھاگنے والے اور برے وقت میں ملک چھوڑ کر بیرون ملک پناہ لینے والے لوگ نہیں۔ شہداء کی توہین بارے پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر کوئی مہم نہیں چلائی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز نے لازوال قربانیاں دیں۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مینڈٹ چور وزیر اطلاعات شہداء پر سیاسی بیان بازی نہ کریں۔ یہی وہ نازک موقع ہے جس کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو آگ ہے اور صورتحال بہت نازک ہے۔ دہشت گردی ایک آگ ہے اور اس سے آپ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں اور اس پر سیاست کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے میری آپ سے التجا ہے کہ مسلم لیگ نون آپ سیاست کریں، اختلافات کریں، پی ٹی آئی کو جتنا آپ نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے ضرور بنائیں، لیکن اس نازک صورتحال پر شہداء کے نام پر نہیں۔ 9 مئی ہو چکا، 9 مئی پر عمران خان جو ہے وہ بار بار کہہ چکے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج سے جتنے بھی ملزمان ہیں، جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا تعین کریں، ان کو سزائیں دیں اور اس سے آگے چلیں، فل سٹاپ نہ لگائیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ حکومت میں آ تو گئے ہیں، ملک کی جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ اسے کہ عوام دشمن ہے۔ لوگوں کو دو وقت کھانے کی روٹی کا اس وقت مسئلہ ہے، لوگوں کو اپنی سفید پوشی کا مسئلہ ہے، لیکن آپ بجائے اس کے جو آپ نعرہ لگا کے آئے تھے مفاہمت کی سیاست، مفاہمت معیشت، لیکن اب آپ اس کی طرف جانے کی بجائے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط ہے۔ اس آگ سے مت کھیلے جس میں ہم سب جل سکتے ہیں۔ اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بیٹھ کر ملک کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دہشت گردوں کا جو کام ہے، جو وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، جو اس ملک کی فوج کے خلاف وہ جنگ کر رہے ہیں، اب اس میں گھسیٹ کر ایک سیاسی جماعت کو لے آئیں، کیونکہ فوج جو ہے وہ بار بار کہہ چکی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم سیاست سے بالکل ہمیں نہ گھسیٹا جائے، ہم پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بار بار اس بات کی تلقین اور تائید اور بار بار یہ بیانات دے چکے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار پی ٹی آئی اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر کے سیاست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خدا را اب نہ ایسا کریں، کیونکہ ماضی آپ کا جو ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ پٹھان کوٹ کا جب واقعہ ہوا تو آپ کے قائد جو ہیں وہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں، انہوں نے اس کی ایف آئی آر گجرانوالہ میں کٹوائی تھی اور جو ہے ذمہ داران پاکستانی شہریوں کو قرار دیا تھا۔ ڈان لیکس میں آپ لوگ تھے، پھر یاز صادق کے بیانات، خواجہ آصف کے بیانات، نواز شریف کے بیانات اور مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں جو نعرے لگتے تھے جو میں یہاں بول بھی نہیں سکتا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تب کیا پی ٹی آئی نے آپ کے خلاف یہ سیاست کی تھی جو آج آپ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا آج جو تازہ ترین بیان ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ جو ترجمان ہے رؤف حسن صاحب، انہوں نے جب یہ خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات جو ہیں وہ تارڑ صاحب، ان کی طرف سے یہ بیان داغے گئے اور ذمہ داران کا تعین انہوں نے تحقیق سے پہلے ہی کر دیا، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی شمالی وزیرستان میں سیکورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ پی ٹی آئی کا دہشت گرد حملے میں پاک فوج کے 7 بہادر سپوتوں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے پر فورسز کے بہادر جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے قوم افواج کے بہادر جوانوں نے قربانیاں پیش کیں۔ پاکستانی قوم ملک دشمن عناصر کے خلاف افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قوم اتحاد اور ثابت قدمی سے دشمنوں کو شکست فاش دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اس وقت قوم کو آپ کے پولیٹیکل اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ ہونے بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو اختلاف ہے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔
آپ اختلاف کریں، جیسے آپ الیکشن میں اختلاف کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے اور پھر حکومت میں آ کے ان کے ساتھ جو بیٹھ گئے ہیں، آپ نے صدارت کا عہدہ ان کو دیا اور وزارتیں اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ آپ نے لیا، یہ بالکل آپ کا رائٹ ہے، جیسے چاہے سیاست کرے، لیکن یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ جنگ ہو دہشت گردی کے خلاف اور آپ ذمہ دار کریں، ٹھہرائیں، کٹہرے میں کھڑا کر دیں پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ 9 مئی کے جو الزامات ہیں ان میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی تک عدالتوں میں الزامات کے سامنا کر رہے ہیں، قانون کا سامنا کر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ مشکل وقت ہے، لیکن ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، اور جو سیاست آپ کر رہے ہیں، جو سیاست مسلم لیگ نون کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ماضی میں جو کچھ ہو چکا، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، لیکن یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، جو جس آگ سے آپ کھیل رہے ہیں اس آگ سے نہ کھیلیں، یہ آگ سب کو جلا دے گی۔ اس سے، ان بیانات سے دشمن مضبوط ہوگا، دہشت گرد مضبوط ہوں گے۔ آپ کا سیاسی موٹیو تو ایک دن کا ہوگا، ایک دن کی بیان بازی ہوگی، اس کے بعد کل کو نئی سیاست آپ نے کرنی ہے، نئے بیانات آپ ڈھونڈیں گے، پی ٹی آئی کے جو کمزور پہلو ہیں ان کو دیکھیں گے، ہدف تنقید بنائیں گے۔ یہ وہی عطا تارڑ صاحب ہیں جنہوں نے چند دن پہلے الزام لگایا تھا کہ یورپی یونین کو پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے، لیکن اس کا ثبوت یہ نہیں دے سکے تھے۔ یورپی یونین کی طرف سے جو جواب موصول ہوا تھا، وہ منصور علی خان نے اپنے شو میں بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ سیاست ضرور کریں، پی ٹی آئی کو جتنا آپ نے رگڑا لگانا ہے ضرور لگائیں، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پی ٹی آئی کو کھڑا نہ کریں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو قومی ادارے میں لائیں، اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں آپ یہ بیان دیں کہ پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہے، ہر پاکستانی اس کے خلاف کھڑا ہے۔ پاک فوج کا جوان جب شہید ہوتا ہے تو وہ اس قوم کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا خون جب گرتا ہے تو وہ قوم اتنی ہی مقروض ہوتی جاتی ہے۔ شہداء کو سیاست میں نہ لائیں، شہداء کو صرف خراج تحسین پیش کریں، اور اس ملک کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک جسم کی طرح آپ گردانیں۔ میری آپ سے التماس یہ ہے، فی الحال اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔